आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें खुदा बुज़ुर्ग बरतर के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है और जिसने मुझे और आपको बोलना सिखाया। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपके औलाद पाक जानिसार अंसार और असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद मेहदी अब्बास। आज बज़्म नूर का मौजू है जन्नत और जन्नत के सरदार। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत वो जगह है जिसका हर मुसलमान का ख्वाहिश रखता है कि वो जन्नत में जाए। जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सारी आसाइशें मिलेगी। जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ जो सोचेंगे मिलेगी। मुंह से अदा होने से पहले जो दिमाग में ख्याल आए वो आपके पास मौजूद होगी। जी, अल्लाह ताला ने मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए जन्नत बनाई है। जो उसके अहकाम को मानेगा उसे जन्नत मिलेगी। तो नाज़रीन मोहतरम, जब जन्नत इतनी खूबसूरत है तो जो जन्नत के सरदार हैं वो ना जाने क्या खूबसूरत शख्सियत होंगे, क्या खूबसूरत शख्सियत के मालिक होंगे। तो जन्नत के सरदार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आज यौम विलादत है। तो बताते चलूँ कि इस्लाम के अंदर पहली ईद ज़हूर इमाम हसन हैं। आगोश पैगंबर में हुसैन से पहले हसन हैं। अली की दस्तार के वारिस का नाम हसन है। ज़हरा की पहली मुस्कुराहट का नाम हसन है और दरअसल बड़े हुसैन का नाम हसन है। नाज़रीन मोहतरम, आज 15 रमज़ान मुबारक का आगाज़ हज़रत हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से शुरू हो रहा है। यही वो दिन था जिस दिन आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत बहुत से कमालात और सिफ़ात का मजमुआ थी। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी जिस्मानी शबाहत इतनी थी कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहीं से चलते हुए नज़र आते तो गोया ऐसा लगता था जैसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चलते हुए आ रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला मेरे इस बेटे हसन के ज़रिए मुसलमानों के 2 ग्रोहों में सुलह करवाएंगे। ये फजीलत भी इमाम हसन को हाजिर है, जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे 2 ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएंगे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुश्तबा का लक़ब दिया गया, यानी कि मुश्तबा का मतलब होता है अल्लाह की जानिब से चुना हुआ। और आपको बताता चलूँ कि हसनैन करीमैन के जो नाम हैं हसन और हुसैन, गोया हुस्न से निकले हैं। इससे पहले अरब की तारीख में किसी ने भी अपने किसी लाल का नाम ना हसन रखा ना हुसैन रखा। और ये नाम इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के लिए हसन खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब किया था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जन्नत में नौजवानों की सरदारी अता की गई थी। आप महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे भी हैं। आप इल्म के बाप शेर खुदा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फर्जंदे अर्जुमंद भी हैं। आपकी वालिदा जिगर गोशे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। सहाबा कराम से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाइए कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था और उनको एक जगह महसूर कर दिया गया था। हज़रत उस्मान गनी अलैहिस्सलाम को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदद की तलब हुई तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से रब्ता किया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हसनैन शरीफैन को, हसनैन करीमैन को हज़रत उस्मान गनी के घर की रखवाली के लिए भेजा, उनकी हिफाजत के लिए भेजा। तो गोया ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ये लक़ब हासिल है कि वो उस्मान गनी के मुहाफ़िज़ भी हैं। इसी के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता आलिम दीन मौलाना एजाज़ अहमद मोहसिनी साहब। हम आपको इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। मौलाना साहब, 15 रमज़ान मौला इमाम हसन इब्ने मौला इमाम अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम की यौम विलादत है। क्या फ़जीलत है मौला हसन की इस्लाम की तारीख़ में और इनकी शख्सियत ने क्या गहरा असर डाला है इस्लाम की तारीख़ में, बताइएगा हमारे नाज़रीन मोहतरम को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इब्नाई हाज़ान इमामान क़ामा औ क़ादा, मेरे ये दोनों बेटे इमाम हैं, क़ामा औ क़ादा, चाहे बैठे हुए हों चाहे खड़े हुए हों।
اچھا اس سے مفسرین نے تفسیر یہ کی کہ بیٹھے ہوئے سے مراد یہ کہ چاہے صلح کی میز پہ بیٹھے ہوئے ہوں جی چاہے کھڑے ہوئے سے مراد جنگ کے میدان میں کھڑے ہوئے ہوں، جی یعنی دونوں میرے بیٹے امام ہیں یعنی حق پر ہیں۔ ماشاء اس اللہ، سے قطع نظر کہ وہ صلح کس سے بھی کر رہے ہیں، جنگ وہ کسی سے بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حق ہوگا کیونکہ میرے بیٹے امام ہیں۔ ایک بات تو یہ رسول خدا نے دونوں بیٹوں کے حوالے سے کہی۔ دوسری بات یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا کہ میرے بیٹے، جی تو جب رسول نے اپنی طرف نسبت دی ہے کہ یہ جو میرے بیٹے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو نسل چلے گی رسول کی اور ان سے جو نسل چلے گی وہ رسول کی نسبت جائے گی، یعنی آج کوئی بھی سید ہوگا جو رسول کی نسبت رکھے گا، امام حسین کی طرف سے یا امام حسن کی طرف سے رسول کی طرف نسبت رکھتا ہے تو وہ ان دونوں کی طرف سے، یعنی آپ غور کیجئے کہ ایسا نہیں ہے پوری تاریخ انسانیت ایک طرف ہماری نسلیں چلتی ہیں باپ کی نسبت سے، لیکن رسول کی جو نسل چلی ہے وہ بیٹی کی طرف سے چلی ہے، یعنی بیٹی کے ذریعے سے نسل جو چلی ہے، سبحان اللہ، اور پھر امام حسن اور پھر امام حسین۔ اب امام حسن کے عنوان سے کچھ خاص بات کی جائے وہ یہ کہ ایک مرتبہ حاکم شام نے خاص طور پر امام حسن کو بلایا اور کہا کہ میں کچھ آپ کو دینا چاہتا ہوں، چونکہ مولا آپ نے ذکر کیا کہ مولا جو ہے وہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے، تو مولا نہیں جانا چاہتے تھے شام کی حکومت کے سامنے، تو بہت فورس کیا، اس نے کہا کہ آپ آئیے اور ضرور آئیے میرے پاس۔ تو ہوا یہ کہ مولا نے جو ہے وہ نہیں گئے یہاں تک کہ اس نے اپنا ایک دستہ بھیجا اور پھر وہ لے کر آئے امام حسن کو۔ جب امام حسن کو وہ لے کر آئے تو اس نے کہا کہ آپ اس وقت آئے ہیں جبکہ میرا سارا مال ختم ہو جائے، تو امام نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے تو مجھے بتا، تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو صبح سے شام تک میں نے سب کو علیحدہ علیحدہ تحفوں میں بانٹا ہے وہ سب ملا کر آپ کو دے دوں۔ گویا خود حاکم شام اس بات کا اعتراف کر رہا ہے ساری امت ایک طرف، حسن کی ذات ایک طرف۔ جیسے ہی امام حسن پلٹے تو اس نے کہا کہ اے حسن یاد رکھیے گا میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ یہ میرا مال ہے، غلام جوتیاں سیدھی کر رہا تھا، غلام سے کہا کہ اے غلام یہ سارا مال تیرا، اور غلام کی آنکھوں میں آنکھیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غلام کی طرف مخاطب ہو کے کہا اے غلام تو بھی یاد رکھنا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ جو حاکم شام حسن کو دینے کا لائق سمجھتا ہے وہ حسن غلاموں میں بانٹا کرتے ہیں۔ کیا کہنے۔ اچھا مولا حسن علیہ السلام کی سخاوت بھی بہت مشہور ہے، تو ناظرین محترم آپ کو بتانا چلوں کہ ایک ہوتا ہے سخی، پھر ایک ہوتا ہے کریم۔ سخی وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، کریم وہ ذات ہوتی ہے جو بھلے خود نہ کھائے لیکن دوسروں کو ضرور کھلائے۔ تو اہل بیت علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام سخی کے بجائے کریم کے طور پہ بھی جانے جاتے تھے، سخی بھی جانے جاتے تھے، لیکن اس سے زیادہ مولا حسن علیہ السلام کو کریم کے طور پر بھی جانا چاہتا تھا۔ تو مجھے مولا حسن علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم مولا حسن کے اوپر ڈسکس کریں، یقیناً ہم ڈسکس کریں گے ایک شخص نے حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ایک شخص نے مولا کائنات سے ذکر کیا کہ کتنا سخی ہے، بہت بڑا سخی ہے، اور اس نے علی ابن ابی طالب سے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص 80 دروازوں سے جائے اس کے پاس تو وہ 80 دروازوں سے عطا کرتا ہے۔ مولا نے بہترین جواب دیا، امام نے کہا وہ ایک دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو مولا علی کی بات ہے۔ امام حسن کا دسترخوان امام حسن اہل سنت، برادران اہل سنت بھی سجاتے ہیں۔ دسترخوان امام حسن جو ہمارے درمیان لگایا جاتا ہے، 15 رمضان پہ بھی بعض لوگ لگاتے ہیں اور مولا حسن کے رجب میں بھی لوگ لگاتے ہیں دسترخوان امام حسن کے عنوان سے۔ یہ دسترخوان کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ یاد رکھیے کہ مدینہ میں مولا حسن کو پروردگار نے اتنا عطا کیا تھا کہ مدینہ میں ہر وقت مولا کا دسترخوان اور لنگر عام کھلا رہتا تھا، ماشاءاللہ۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر آتا تھا تو وہ مولا کے دسترخوان سے فیضیاب ہونے کے بعد جب جاتا تھا تو مولا اس سے کہتے تھے کہ اگر اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کے لے جانا چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں ساتھ میں۔ یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہم نیاز کو ساتھ میں دے دیتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جاؤ، یہ مولا حسن کا دیا وہ کانسیپٹ ہے کہ فقط یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا نکالا ہوا رواج ہے کہ ہم نیاز باندھ کے دے دیتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں، نہیں، یہ مولا حسن کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے کہ اپنے گھر والوں۔ پھر اگر کوئی مسافر آتا ہے اس سے کہتے تھے کہ اگر تیرے پاس رہائش کے لیے جگہ نہیں ہے تو میں رہائش دینے کو تیار ہوں، اگر تجھے نقدی کا مسئلہ ہے تو میں نقد تجھے دینے کو تیار ہوں،
اگر سواری کا مسئلہ ہے تو سواری تجھے دینے کو تیار ہوں. حتیٰ کہ ایک شخص نے مولا کو گالیاں دی, بہت ماں کی طرف سے گالیاں دی اور باپ کی طرف سے گالیاں دی. جب وہ گالیاں دے چکا تو امام نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو مسافر ہے اور کسی ایسی جانب سے آیا ہے جہاں سے تجھے بہکایا گیا ہے, لہٰذا تو آجا پہلے میرے دسترخوان پہ کچھ کھا. یہی بات ہے نا کہ جب اہل بیت کا انسان کھاتا ہے اور دل میں اترتا ہے تو وہ فضائل جاری ہوتے ہیں جو انسان حق ادا کرتا ہے. تو اس کے دل میں وہ محبت جاگی تو پھر اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ, خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس گھر میں اتارے. کیا کہنے. مولا حسن علیہ السلام کی مزید فضیلت جانیں گے. فی الحال چلیں گے رسول پاک کی جانب, کیونکہ مولا حسن کی شباہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو بہو ملتی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کرنے کے لیے آپ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے گا. میری مراد قرۃ العین ندیم صدیقی صاحبہ سے ہے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. دن رات منگا میں اے ہو دعا, دن رات منگا میں ہو دعا, میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا, میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا, دن رات منگا میں ہو دعا, میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا. درود دگچرا صلاۃ ڈالی نے پڑھ پڑھ چڑھاوانے لکھ دا سوالی, میں بھی کملی والے نو دکھڑے سناوا, میں بھی کملی والے نو دکھڑے سناوا, میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا, میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا. جے جاوا مدینے دی جالی نو چما, محمد دے گلشن دی ڈالی تو چما, میں جاوا مدینے دی جالی نو چما, محمد دے گلشن دی جالی نو چما, چمنا سونے نی اکھیاں رلاوا, میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا, میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا, میں بھی کملی والے نو دکھڑے سناوا, میں بھی کملی والے نو دکھڑے سناوا, میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا, میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا. دن رات منگا میں ہو دعا, میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا, میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا, میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا. قرۃ العین صاحبہ بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت سا کلام پیش کر رہی تھی. رسول پاک وہ شخصیت تھے جنہوں نے کفر الحاد کی ظلمت کو مٹایا جس نے, اور درس توحید کا دنیا کو سکھایا جس نے. بالکل بڑھیں گے اسی جذبے کے ساتھ میرب الیاس کی جانب. ننھی نعت خواں ہیں,
اپنی خوبصورت سی آواز میں ایک خوبصورت سا کلام سنا دیجیے ہمارے ناظرین محترم کو. جی میرا. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بولے وا رہا ہے، مدینے والا ہی بولے وا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. جیتی رہیے ننھی شہزادی میرا ریاض صاحبہ، خدا آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. ناظرین محترم، آپ کو بتایا جائے کہ صحابہ کرام فخر محسوس کرتے تھے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ ہوتے تھے تب علم سیکھتے تھے. لیکن امام حسن علیہ السلام کو یہ فخر ہے، امام حسن علیہ السلام کو یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے رسالت کے کاندھوں پہ علم سیکھا، جہاں باقی دیگر صحابی جب زیر ممبر تھے تب علم سیکھتے تھے، لیکن مولا حسن علیہ السلام نے رسول پاک کے کاندھوں پہ علم سیکھا. اور کیا شان تھی ان کی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تھے اور سجدے میں جاتے تھے، اور نماز مومن کی معراج ہے، نماز کون ادا کر رہا ہے؟ رسول پاک. اور رسول پاک نماز میں سجدے کی حالت میں جا رہے تھے، اور سجدے کو نماز کی معراج کہتے ہیں. اور جو سجدے میں جا رہی ہے شخصیت وہ صاحب معراج، یعنی کہ جہاں پر 3 معراجوں کا مجموعہ ہے وہاں پر امامت امام حسن علیہ السلام کندھے پہ سوار ہوتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سجدہ طویل کر دیتے ہیں. گویا بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کی کتنی منزلت ہے، جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اس کے پاس رہا ہی کیا. بالکل اس کے بارے میں مزید جانیں گے علامہ صاحب سے. علامہ صاحب بتائیے گا کہ اہل بیت کو اہل بیت ایمان کا حصہ ہے، جس نے رتی برابر بھی اہل بیت سے اپنے دل میں سافٹ کارنر نہیں رکھا یا کوئی بغض رکھا، اس کے لیے کیا ارشاد ہے خداوندی کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغض اہل بیت کے بارے میں ذکر ہوا کہ
اگر کوئی شخص بغض رکھتا ہے جی اور خاص طور پہ بغض مولا کائنات، خاص طور پہ اس لیے کہ مولا کائنات کا بغض خود فرمایا رسول گرامی نے، رسول خدا نے کہ اے علی لا یبغضک المؤمن ولا یحبک المنافق، جی اے علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، اگر ایمان والا ہوگا تو بغض نہیں رکھے گا، ولا یحبک المنافق، اور منافق تجھ سے محبت نہیں رکھے گا۔ اور خود مولا کائنات نے اپنے بارے میں فرمایا لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک پر وار کروں جی کہ وہ مجھ سے بغض رکھے، جی ما ابغضنی وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا، کیا وَلَوْ کہنے، صَبَّبْتُ سبحان اللہ۔ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ، اور پوری کائنات کی دولت ڈھیر کر دوں منافق کے آگے، عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي کہ وہ مجھ سے محبت کرے، ما احبنی تو منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا، لِأَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَىٰ عَلَى اللِّسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي، اس لیے کہ یہ فیصلہ تو رسول نے پہلے ہی کر دیا تھا، یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق، اے علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ بغض جو ہے وہ، دیکھیں ایک بات تو یہ کہ بغض جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ پہچان ہے منافق کی، دوسری بات جو قرآن نے ذکر کی وہ یہ کہی کہ یا جو آیت تطہیر کا میں ذکر ہوئی کہ یطہرکم تطہیرا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا گیا ہے، ہر طرح کی نجاست کو دور رکھا گیا ہے، تو اگر کوئی شخص رجس ہوگا تو وہ اہل بیت سے خود بخود دور ہوگا۔ کیا کہنے، سبحان اگر اللہ۔ اہل بیت کی محبت دل میں ہے تو اس کا مطلب کہ اہل بیت نے اسے قبول کیا ہے۔ بالکل بے شک، اس بزم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن بزم میں اس وقت ہوا ہے ایک مختصر سا بریک، تو کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا بزم نور۔